अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। तो मैं लाई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है बेज़ुबान थी ज़ुबान। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसके राइटर है रवाहा नूर फ़ातिमा। तो शुरू करते हैं बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 1। रात आसमान काले बादलों से ढका था। पानी की बूंदें बारिश के कतरों की सूरत में मुसलसल गिर रही थी। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। जानवर, परिंदे और इंसान सब अपनी अपनी पनाहगाहों में दबके बैठे हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब बादल ज़ोर से गरजते तो ऐसे में सारा मंजर रोशन हो जाता और इस गरज की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ कानों में ना पड़ती। ऐसे में उस लड़के की चीखों की आवाज़ इस चार दीवारी से बाहर सुनाई ना देती थी। चीख चीख कर उस लड़के का गला बैठ चुका था, लेकिन वो दो आदमी उसे मोटे डंडों से मुसलसल मार रहे थे। उस लड़के के माथे और बाजू से खून निकल रहा था और बाकी जिस्म पर नील पड़ चुके थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक सूटेड बूटेड शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही वो दो आदमी जो उस लड़के को मार रहे थे कमरे के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। ऐसे लगता था कि जहन्नम के पहरेदारों की तरह ये दोनों भी गूंगे और बहरे थे और सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो लड़का अब ठंडे यख फर्श पर बैठा दर्द की शिद्दत से कर्राह रहा था। सूटेड बूटेड शख्स ने 2 कदम चलकर उस लड़के तक आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठा। जो तुमने आज देखा अगर किसी के सामने बयान किया तो हम तुम्हारी हालत नाकाबिले बयान कर देंगे। वो करखत लहजे में गोया था। और तुम्हारी माँ और छोटा भाई जो इस वक्त तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाद पार्ट टाइम नौकरी से लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जान भी ना पाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी लाश उन्हें 20 सड़क पर मिलेगी और तुम्हारी लाश के पास तुम्हारी बूढ़ी माँ की अद्वियात और छोटे भाई की कलर पेंसिल्स मिलेगी जो तुम उनके लिए लेकर जा रहे हो, और इन दोनों का वाहिद सहारा ख़त्म हो जाएगा। उस शख्स ने लड़के के सीने पर अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से दस्तक दी और अपनी बात जारी रखी। लेकिन अगर तुम इस शख्स के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमारा भी। मेरा ख्याल है कि तुम इनकार करना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर तुमने इनकार किया तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो लड़का खौफज़दा नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। उसकी बात काटकर फ़ौरन बैठे हुए गले के साथ बोला, नहीं नहीं सर, मैं आपका साथ दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने अटकते हुए बात मुकम्मल की। उस शख्स की मानी खेज मुस्कुराहट फातिहाना मुस्कुराहट में बदल गई। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, उसने लड़के का चेहरा नरमी से थपथपाते हुए कहा। फिर वो खड़ा हुआ और उन दो आदमियों की तरफ मुड़कर कहने लगा, इसको पानी पिला और मरहम पट्टी कर दो और इसके घर छोड़ाओ। इस सूटेड बूटेड शख्स का तहकुमाना आवाज़ बादलों के घन गरज में इस चार दीवारी के अंदर ही दब गई, जबकि बाहर चारों तरफ बारिश का शोर फैला हुआ था। अब दूसरी तरफ हर भयानक रात के बाद रोशन सुबह तुलू होती है। इसी तरह तूफ़ानी बारिश की इस रात की अगली सुबह भी बहुत रोशन और खुशगवार थी। 3 अफराद के इस घर पर भी सुबह बहुत खूबसूरत उतरी थी। हर तरफ नाश्ते की खुशबू फैली थी। ऐसे में उसने अपने बाल बांधते हुए पोनी को आखिरी बल दिया और जल्दी से जूते पहनने लगी। उसने अपना बैग और फाइल्स उठाई और जल्दी में बाहर की जानिब दौड़ी। लाउंज से निकलते हुए उसे याद आया कि गाड़ी की चाबी तो अंदर ही रह गई। वो उल्टे पैरों घूमी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर चाबी की तलाश में नजरें घुमाने लगी। कॉर्नर टेबल पर मौजूद गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर अभी 2 कदम ही चली थी कि मुसर्रत बुआ की आवाज़ आई, अनिया बेटा नाश्ता तो करती जाओ, ये ना हो कि पढ़ाई की ज़्यादती के बाद बीमार ही पड़ जाओ। अनिया ने पलट कर मुसर्रत बुआ की जानिब देखा। नहीं बुआ, फ़िलहाल तो लेट हो रही हूँ, बस ये जूस पी लेती हूँ। उसने करीब ही मौजूद डाइनिंग टेबल पर रखे जग में से ऑरेंज जूस गिलास में उंडेला और एक ही सांस में पी गई। बुआ, आज मानो क्यों नहीं जा रही? मैं उसे उठाने गई तो बोली मुझे आज नहीं जाना। अनिया ने बुआ की बेटी मोमिना के मुतालिक पूछा, जिसे सब प्यार से मानो कहते थे।
مومنہ رات دیر تک کچھ کام کر رہی تھی، اسی لیے شاید آج یونیورسٹی نہ جا رہی ہو، مسرت بوا نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے بوا، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور دھیان سے گاڑی چلانا۔ بوا روز کی طرح یہ نصیحت کرنا نہ بھولی۔ اچھا جی، انیا نے بھی جاتے جاتے آواز لگا دی اور مسرت بوا لاؤنج میں کھڑی اپنے بھائی کی آخری نشانی انیا صدیق کو جاتے دیکھتی رہی۔ مسرت بوا اور صدیق اصغر دو ہی بہن بھائی تھے۔ دونوں بہن بھائی شادی شدہ اور خوشباش تھے۔ انیا کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کی باعث جب انیا کی ماں کی وفات ہو گئی تو صدیق صاحب اس 2 دن کی بچی کو لے کر اپنی بہن کے یہاں آ گئے۔ مسرت بوا کی اپنی بیٹی مومنہ اس وقت 4 ماہ کی تھی۔ مسرت بوا نے بھائی کو خوش آمدید کہا اور انیا کو ماں بن کر گلے لگا لیا۔ مسرت بوا کے شوہر جمیل پھپھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر گھومتے تھے اور گھر پر کم ہی آیا کرتے تھے۔ جمیل پھپھا اچھی طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے انہیں صدیق صاحب کے ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ جب انیا 7 سال کی ہوئی تو صدیق صاحب بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ مسرت بوا نے انیا اور مومنہ کی اکٹھے پرورش کی اور دونوں میں کوئی فرق نہ رکھا۔ دونوں ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج گئی اور اب ایک ہی یونیورسٹی میں بھی پڑھتی تھی۔ دونوں میں بہنوں جیسی محبت بھی تھی، دونوں ہی خوبصورت اور چنچل بھی تھی، مگر انیا کچھ زیادہ سنجیدہ، بہادر اور ذمہ دار تھی، جبکہ مومنہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا بنا لیتی تھی۔ جب وہ دونوں کالج جانے لگی تو مسرت بوا نے بوتیک کھول لیا۔ اکیلی گھر میں رہ کر کیا کرتی؟ 2 سال پہلے جمیل پھپھا کی وفات کے بعد اس گھر میں صرف 3 ہی افراد رہتے تھے۔ جب انیا کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تو مسرت بوا اپنے خیالات سے چونکی اور مسکرا دی۔ پھر گھر کی ملازمہ پروین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا اور دیگر ہدایات بھی دینے لگی۔ اب دوسری طرف وہ بات لے کر باہر نکلا تو ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے نائٹ ٹراؤزر اور بنیان زیب تن کر رکھی تھی۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا بال بنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے کمرے کے دروازے پر مخصوص دستک ہوئی اور ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 پریسڈ استری شدہ شرٹس پکڑ رکھی تھی۔ سر، آج آپ کون سی شرٹ پہنیں گے؟ مؤدب سے ملازم نے اسے شرٹس دکھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں لگے آئینے میں شرٹس دیکھی اور انگلی کے اشارے سے ملازم کو بتایا۔ ملازم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو اس کے بیڈ پر رکھا اور جس طرح اندر آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ تیار ہو کر اپنا سامان لے کر وہ اپنے کمرے سے نکلا اور ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر گیا تو وہاں صرف اس کی موم اور چھوٹی بہن موجود تھی۔ جب وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو سلام کیا۔ مائدہ نے اونچی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ موم نے یوں ہی سر کے اشارے سے جواب دے دیا۔ ملازمہ نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ نیپکن پھیلا کر ناشتہ کرنے لگا۔ تمہارے ڈیڈ آج جلدی آفس چلے گئے، ان کی کوئی میٹنگ تھی، کوئی ڈیلیگیشن آنا ہے آج سعودیہ سے، اس لیے وہ ناشتے میں مصروف تھا اور ساتھ ساتھ اقرا کا خبرنامہ بھی سن رہا تھا جو روز صبح اسے سنایا جاتا تھا۔ مائدہ خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی اور ضامن اور تمہاری صدرہ بھابھی مزید 2 ہفتے گلگت میں رکیں گی، کیونکہ پھر ان دونوں نے انگلینڈ واپس چلے جانا ہے، تو وہ دونوں اپنے یادگار دن پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقے جات میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اقرا چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھی لے رہی تھی۔ بھائی، آج آپ کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ کافی جچ رہے ہیں۔ مائدہ نے بھی مداخلت کی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ اقرا مسکرا دی۔ اچھے لگ رہے ہو آج بیٹا، اقرا نے اس سے کہا اور چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اقرا کے پاس اس کے کمرے میں گیا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے سامنے آئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے دوست سمیر کی کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس نے اپنا سامان بیک سیٹ پر رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تیری گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی جو تو نے صبح سویرے میسج کر کے مجھے بلا لیا؟ سمیر نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سمیر نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور ستائشی لہجے میں بولا، یار زمان، تو کہاں سے اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی لاتا ہے؟
لالے آج اچھا لگ رہا ہے۔ زمان یوسف نے مسکرا کر سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ اب دوسری طرف انیا جلدی میں گاڑی ڈرائیو کرتی یونی پہنچی، گاڑی پارک کی اور بھاگم بھاگ اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچی۔ اس کی دونوں دوستیں کاشفہ اور مریم اسے کلاس روم کے باہر ہی مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پورے ٹائم پر پہنچی ہو، آدھا لیکچر مس ہونے سے رہ گیا۔ اور تم دونوں کیوں باہر کھڑی ہو؟ اندر چلو، سر شبیر کلاس اسٹارٹ کرنے ہی لگے ہوں گے۔ انیا نے پہنچتے ہی اپنے آنے کی خبر دی۔ وہ روز یونیورسٹی بدحواسی کے عالم میں یونی پہنچتی تھی تاکہ شبیر صاحب کا لیکچر مس نہ ہو۔ پروفیسر شبیر تقریباً پوری یونیورسٹی کے آئیڈیل تھے، قابل دید پرسنالٹی، اوپر سے جس مشفق انداز میں وہ ٹاپک سمجھاتے تھے سبھی ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ وہ بات بھی نہایت نرم لہجے میں کرتے تھے، مزید یہ کہ وہ یونیورسٹی کے مشہور معروف پروفیسرز میں سے ایک تھے اور ان کی وائس چانسلر کے ساتھ بھی دوستانہ رابطہ تھے۔ مگر صرف ایک بات ان کی شہرت پر داغ تھی۔ پہلی بات، السلام علیکم، کاشفہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، آج کی خبر یہ ہے کہ پروفیسر شبیر کی کوئی خاص میٹنگ اچانک اناؤنس ہوئی ہے تو وہ آج لیکچر نہیں دے رہے۔ مریم نے کاشفہ کی بات مکمل کی۔ انیا نے ان دونوں کے سلام کا جواب دیا اور وہ تینوں ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ مجھے پتا ہوتا تو آرام سے اٹھتی اور پھر ناشتہ بھی کر کے آتی، انیا افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم اب ناشتہ کر لو، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، کاشفہ نے اس سے کہا۔ ضرور، یہ بھی ناشتہ کر کے نہیں آئی، اسی لیے آفر کر رہی ہے۔ مریم کی اس بات پر کاشفہ نے منہ بنایا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر انیا سے پوچھا، آج ہماری مانو بلی کہاں ہے؟ گھر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ کاشفہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے کچھ معمول سے ہٹ کر لگتا ہے سر شبیر کی کلاس نہ لینے کا اثر ہے۔ وہ سر جھٹک کر ان دونوں کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ کیفیٹیریا میں آ کر انہوں نے سینڈوچز اور چائے کا آرڈر دیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ یہاں بھی انیا نے کچھ غیر معمولی سا محسوس کیا تو کاشفہ اور مریم سے پوچھ لیا، تمہیں نہیں پتا پروفیسر شبیر کے اس بگڑے سپوت فرخ نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ویلنٹائن ڈے منانے کا اعلان کیا ہے، اور ایسے مواقع پر یونی کے سارے لوفر لفنگے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مریم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، اور تو اور کئی لڑکیاں بھی آج ریڈ ڈریس میں ملبوس ہیں، کاشفہ نے اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر انیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے اس طرح کے فرسودہ رسم و رواج سے نفرت کی حد تک چڑ تھی جو اس معاشرے کا حصہ تھے ہی نہیں، اور نوجوان نسل فیشن کے نام پر انہیں اپنائے ہوئے تھی۔ جلد ہی وہ تینوں وہاں سے نکل آئی۔ اب ان کا رخ لائبریری کی جانب تھا۔ کاشفہ کو کوئی کتاب چاہیے تھی اور انیا نے کچھ نوٹس بنانے تھے، جبکہ مریم بھی چاہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی وہ لائبریری کی بلڈنگ سے چند قدم ہی دور تھی کہ انہیں وہ اس طرف آتا دکھائی دیا۔ بلیک ڈریس شرٹ میں ملبوس، بال پیچھے جمائے، وہ ہمیشہ کی طرح کمال کا لگ رہا تھا۔ یہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے، مریم نے رک کر پیش گوئی کی۔ کون؟ یہ گونگا؟ کاشفہ نے بھی رک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے، انیا نے کاشفہ کو اسے گونگا کہنے پر ٹوکا۔ اس کی مریم سے تھوڑی بہت جان پہچان تھی، کیونکہ وہ اکثر لیکچر کے علاوہ بھی اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، جبکہ انیا اور کاشفہ کی صرف اس سے ہائی ہیلو ہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ کچھ سنجیدہ اور کچھ کنفیوز سا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ کیسے آنا ہوا زمان؟ مریم نے مسکرا کر پوچھا۔ زمان نے مریم کے پوچھنے پر پیچھے بندھے ہاتھ کھولے تو سب نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں گلاب تھا۔ اس کے بعد اس نے جو کیا، لائبریری کی وہ شان سے کھڑی بلڈنگ، اس کے سامنے قطار کی صورت لگے درخت، ان درختوں پر موجود چہچہاتے پرندے، ان سب کے اوپر نیلا آسمان، اور وہ تینوں زمان کی اس حرکت کی گواہ تھی۔ زمان آگے بڑھ کر انیا کے سامنے آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنا گلاب والا دایاں ہاتھ اوپر انیا کی جانب اٹھا دیا۔ انیا جو اس کی اس حرکت پر حیران و پریشان کسی بت کی مانند کھڑی تھی، اس نے نظر اٹھا کر کاشفہ اور مریم کی جانب دیکھا جو اسی کی طرح حیران تھی۔ انیا نے ایک پل میں خود کو سنبھالا اور آس پاس نظر دوڑائی۔ جہاں سے زمان چل کر آیا تھا اس جانب انیا کو 3 لڑکے نظر آئے جو کسی گروپ کی صورت کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔
ضرور یہ بدماش لڑکے بلی کر کے یہ سب کروا رہے ہوں گے۔ انیا نے ارد گرد نظر دوڑائی جہاں اور کوئی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر زمان کو دیکھا اور اس سے پھول پکڑ لیا اور صرف اتنا بولی، تھینک یو فار دس۔ زمان بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور واپس چل پڑا۔ تم دونوں اب یہاں بت بنی کھڑی رہو گی یا لائبریری بھی چلو گی؟ اس نے کاشفہ اور مریم کو کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ واہ یار، تو بڑا تیس مار خواہ نکلا، اسے روز بھی دے ڈالا۔ حسن نے زمان کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور زمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ کب سے اس حادثے کا شکار ہے؟ عارف نے بھی پوچھ ہی لیا۔ زمان نے سامنے رکھا نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پر لکھا، یہ حادثہ کب ہوا پتہ ہی نہیں چلا، بس وہ اچھی لگنے لگ گئی۔ اچھی لگنے لگی یا محبت ہو گئی؟ سمیر نے بھی مداخلت کی۔ زمان نے جواب میں کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو معلوم نہیں۔ اب دوسری طرف اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ آج زیادہ تھک گئی ہو کیا؟ مسرت بوا نے مسکرا کر انیا سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا، کچھ نوٹس لکھنے تھے آج، بس وہیں ساری انرجی خرچ ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہارا کام تو پورا ہو گیا نا؟ جی، انیا نے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، پھر کسی خیال کے تحت مڑ کر بولا، بوا، مومنہ کہاں ہے؟ وہ تو صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، مجھے تو کچھ بتا نہیں رہی، تم خود ہی اس سے بات کر کے دیکھو۔ انیا بوا کی بات سن کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے مومنہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ مومنہ دروازہ کھولو، میں انیا ہوں، اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اندر کیوں بند ہو؟ انیا نے اندر آتے ہی اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، مومنہ نے بوجھل آواز میں جواب دیا، بس ذرا طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ انیا نے اسے غور سے دیکھا، وہ اسے کچھ اداس لگ رہی تھی۔ انیا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لائی اور اس کو بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم مجھے اصل معاملہ بتاؤ، انیا نے اصل معاملہ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل کل میز اکبر آ رہا ہے، گریٹ سٹنگ ٹاکر کا اینکر پرسن؟ انیا نے کچھ حیران کچھ پرجوش انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی۔ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ انیا نے پھر سے پوچھا۔ کوئی کام ہے اسے، کچھ ریسرچ کرنی ہے اس نے، اور تمہیں پتہ ہے وہ جب تک یہاں ہوگا ہمارے گھر پر ہی رہے گا۔ انیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واو، ہمارے گھر میں؟ میں اسے ضرور بتاؤں گی کہ میں اس کی بہت بڑی فین ہوں اور تم اس سے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ ویسے وہ ہمارے گھر کیوں رکے گا میری مانو بلی؟ انیا نے اسے سوال کیا۔ کیونکہ یہ اس کے ماموں کا گھر ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دی۔ جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں، مومنہ نے ہنستے ہنستے کہا۔ انیا نے رک کر اسے دیکھا اور پوچھا، تو تمہاری طبیعت کیوں بوجھل ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں اسے پسند کرتی ہوں، مومنہ نے منہ بنا کر کہا۔ حیرت ہے، مجھے کیوں نہ پتہ چلا؟ انیا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ مومنہ نے اسے چٹکی کاٹی۔ تمہیں سب پتہ ہے، یہ بھی کہ ابا ہمارا رشتہ طے کر کے گئے ہیں۔ اوہ ہاں، مجھے اب یاد آیا، انیا نے اس کا موڈ بہتر دیکھ کر کہا۔ کچھ دیر بعد انیا بولی، مانو یار، چائے تو بنا دو ایک کپ، ابھی لاتی ہوں، تم تب تک فریش ہو کر آؤ۔ مومنہ چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر انیا کے سامان پر پڑی۔ یہ روز کہاں سے لائی ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ زمان نے دیا ہے۔ اور تم نے لے لیا؟ مومنہ حیران تھی، کیونکہ انیا ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی سے بھی روز لے لیتی۔ وہ کچھ لڑکے اسے بلی کر کے یہ سب کروا رہے تھے، میں نے سوچا مدد ہی کر دوں، اور تم زیادہ تفتیش مت کرو اور چائے لاؤ میرے لیے۔ ہاں لا رہی ہوں۔ اب دوسری طرف موم، تو آپ میرے انتظار میں پریشان مت ہونا، I'll be a bit late۔ زمان نے اقرا کو میسج کیا اور فون سائلنٹ کر دیا۔ اس وقت وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں ٹینس ریکٹ تھام رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمیر بھی ٹینس ڈریس میں ملبوس اور ریکٹ ہاتھ میں تھامے وہیں آ گیا۔ میں تیار ہوں، اب چلو۔ وہ دونوں یونی کے ٹینس کورٹ کی جانب آ گئے۔ اگر تم گیم ہارے تو کافی پلاؤ گے، اور اگر میں گیم ہارا تو میں کافی پلاؤں گا۔ زمان نے اپنی نظریں مخصوص زاویے پر گھمائی، جیسے کہہ رہا ہو دیکھتے ہیں، اور اپنی جگہ سنبھال لینے کے بعد زمان نے بال کو ہوا میں سمیر کی جانب اچھال دیا۔ ابھی ان دونوں کو گیم سٹارٹ کیے بمشکل 25 منٹ ہوئے ہوں گے کہ دونوں تھک کر ایک جانب بیٹھ گئے۔
وہ دونوں گہرے سانس لے کر جسم کے خلیوں میں آکسیجن کی کمی کو پورا کر رہے تھے۔ چلو دوبارہ گیم کھیلتے ہیں، سمیر نے چند منٹ بعد اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی ان دونوں نے پوزیشن سنبھالی ہی تھی کہ انہیں وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست نما چمچہ امجد بھی تھا۔ زمان اور سمیر کو وہاں دیکھ کر اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بھی ٹینس کورٹ میں ملبوس تھے اور یقیناً ٹینس کھیلنے ہی آئے تھے۔ چل یار امجد، آج زمان کے ساتھ ایک گیم ہو جائے، اس نے اونچی آواز میں زمان کو سنانے کی خاطر امجد کو کہا۔ کیوں زمان، ہو نہ جائے ایک گیم۔ زمان اور سمیر نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں اپنا اپنا سامان اٹھائے باہر کی جانب چل پڑے۔ جب وہ دونوں فرق شبیر اور امجد کے پاس سے گزرنے لگے تو فرق نے اپنا ریکٹ والا ہاتھ لمبا کر کے ان دونوں کا راستہ روک دیا۔ کہاں چل دیے، ہم ابھی تو آئے ہیں۔ سمیر نے غصے سے فرق کا ریکٹ والا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ راستہ چھوڑو ہمارا۔ ارے تم کیوں غصہ کر رہے ہو، میں تو زمان سے مخاطب تھا، اسے ہی جواب دینے دو۔ فرق زمان کے نہ بول سکنے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سمیر کچھ سخت کہنے ہی والا تھا کہ زمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اپنے ٹراؤزر کی جیب سے ایک پین اور چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور اس پر چند الفاظ گھسیٹے۔ پھر زمان نے نوٹ پیڈ کا رخ فرق کی جانب کر دیا۔ پہلے تم خود کو اس قابل کرو کہ ہمارے ساتھ کھیل سکو، فی الحال تو تمہاری اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ میں تم سے بات کرنا تو کیا، تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ پڑھ کر فرق کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ زمان نے سمیر کو چلنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ سمجھتا کیا ہے یہ گونگا اپنے آپ کو، فرق نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اب 3 افراد کے اس گھر پر رات اپنا آنچل پھیلائے ہوئے تھی۔ اس گھر کے تینوں افراد کھانا کھا چکے تھے۔ اب تینوں خواتین لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ مومنہ اور انیا ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی جبکہ مسرت بوا ایک فیشن میگزین دیکھنے میں مصروف تھی۔ باجی جی، میں نے سارا کام کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ پروین رات کے کھانے کے برتن دھو کر وہاں سے جاتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ارے سنو، مسرت بوا نے کچھ یاد آنے پر اسے روکا۔ کل معیز اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آ رہا ہے، اس کے لیے اوپر والا کمرہ صبح آ کر تیار کر دینا، مجھے یاد دہانی نہ کروانی پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ مانو تو کل میرے ساتھ یونی چل رہی ہے، کوئی بہانہ نہیں، ویسے بھی ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ لگنے والی ہے۔ مومنہ پورے انہماک سے شو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، ابھی فی الحال مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انیا اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ اگر دیر سے سوئی تو صبح پھر جلدی میں میرا کچھ جلدی نہ ہو جائے۔ انیا بستر پر لیٹتے وقت اسی ایک بات کی سوچ رہی تھی، پھر اس نے جھرجھری لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یونیورسٹی پر ایگزامز کا موسم چھانے والا تھا، پر کون جانے کہ اس یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ کرافٹ کے کن کن رازوں سے پردہ بھی اٹھنے والا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم خوشگوار تھا، آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور سردی ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ اس کی حدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسے میں وہ 2 لڑکیاں گاڑی پارک کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب آئیں۔ یار انیا، یہاں کل کوئی فنکشن تھا کیا؟ مومنہ کل کے کچھ آثار دیکھ چکی تھی۔ مومنہ کے پوچھنے پر انیا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ نہیں، اور اگر کل تم اس فضول وجہ کے باعث آف نہ کرتی تو تمہیں علم ہوتا۔ اچھا اب بس کرو، وہ دیکھو کاشفہ اور مریم۔ مومنہ نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر شبیر کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد وہ چاروں لان میں آ چکی تھی اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئی۔ انیا کے نہ بتانے پر مومنہ نے وہی سوال کاشفہ سے کیا تو کاشفہ اور مریم دونوں نے کل والا پورا واقعہ دہرا دیا، جبکہ انیا ان تینوں کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ سامنے لائبریری کی اس شان سے کھڑی بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں کلاس کے علاوہ اس کا باقی کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا۔ لائبریری میں داخل ہونے کے لیے 4 چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں چڑھنی ہوتی تھی جہاں اکثر اسٹوڈنٹس بیٹھ کر گپے بھی مارا کرتے تھے۔ پروفیسر شبیر بھی اکثر لائبریری میں پائے جاتے۔ وہ یا تو کسی اسٹوڈنٹ کو ٹاپک سمجھا رہے ہوتے یا خود کوئی کتاب پڑھتے دکھائی دیتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انہیں کتابیں پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ کدھر گم ہو انیا؟ مریم نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اپنے خیالوں میں چونکی۔ یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیفے چلتے ہیں، مومنہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے سر شبیر سے 1-2 ٹاپک سمجھنے ہیں، میں تو ان کے آفس چلی، مریم نے مومنہ کو کہا۔ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے بھی ایک ٹاپک سمجھنا ہے، انیا نے مریم کو کہا جو جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔
انیا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ چلو ہم دونوں ہی کچھ کھانے چلتے ہیں، اور تم دونوں سے اب پروفیسر غفران کی کلاس میں ملاقات ہوگی، مومنہ نے کاشفہ اور پھر اونچی آواز میں مخالف سمت میں جاتی انیا اور مریم سے کہہ دیا۔ اب دوسری طرف، اس کو جلدی جلدی اس ڈبے میں پیک کرو، اور دھیان رکھنا ایک کارٹون میں 20 سے زیادہ پیکٹ نہ ہو۔ اس سوٹڈ بوٹڈ شخص نے وہاں کام کرتے ایک لڑکے کو کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ارے تمہارا کام کیسے جا رہا ہے؟ تمہاری ماں اور چھوٹا بھائی کیسے ہے؟ تمہیں کوئی مالی پریشانی تو نہیں ہے اس وقت؟ اس شخص نے رک کر اس رات والے لڑکے سے دریافت کیا۔ اس لڑکے کے لبوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ نہیں سر، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لڑکے نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ دیٹس گڈ۔ اس شخص نے اس کا کندھا تھپکا اور مڑ کر اونچی مگر کنٹرولڈ آواز میں بولا، رات کو منی ٹرک میں صرف 50 کارٹون رکھنے ہیں، اور پیچھے سے 3 گاڑیوں پر نیا سامان آئے گا، اسے یہاں شفٹ کرنا ہے۔ پھر اس نے مڑ کر ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا، اور تم اس سارے کام کی نگرانی کرو گے۔ اس لڑکے نے سر ہلا دیا۔ ہدایت دے کر وہ شخص وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اپنے اندر کئی رازوں کا خاموش شور لیے مدھم ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف دستک دے کر اقرا زمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ تم اٹھے نہیں ابھی تک؟ تو میں خود ہی تمہیں اٹھانے چلی آئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اقرا نے اس کے ماتھے پر بکھرے نرم ملائم بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمان نے اٹھ کر اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے پین اور نوٹ پیڈ اٹھایا اور اپنی بات لکھ کر ماں کو پکڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نو موم، آج یونی نہیں جانا میں نے۔ آج گیراج سے گاڑی لینی ہے، پھر ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ آپ میرا ناشتہ ریڈی کروا دیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اقرا نے پڑھ کر نوٹ پیڈ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اقرا نے شروع سے ہی زمان کی پرورش پر خاص توجہ دی تھی۔ بچپن میں وہ کبھی کبھار کم اعتمادی کا شکار ہو جاتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اقرا نے اسے خود اعتمادی دی اور خاص طور پر اس کی ذہنی پرورش کی طرف توجہ دی۔ وہ اب کبھی نہ بول سکنے کی کمی کی وجہ سے اپنا اعتماد نہیں کھویا کرتا تھا، بلکہ وہ ایک نارمل لائف گزار رہا تھا۔ 3 افراد کے اس گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اندر لاؤنج میں جھانکو تو سنگل صوفے پر مسرت بوا بیٹھی تھی، جبکہ سامنے والے بڑے صوفے پر ایک خوش شکل نوجوان پینٹ کوٹ میں ملبوس براجمان تھا۔ اور معیز بیٹا، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ معیز جو پروین کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، مسرت کی آواز پر اس بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں ممانی جان، بالکل نہیں، لیکن سفر کی تھکاوٹ ہے۔ وہ تو ہے، تم یوں کرو، فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک پروین سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، مسرت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ معیز نے پانی کا گلاس خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور فریش ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے 3 افراد کے اس گھر میں 2 افراد کی کمی محسوس ہوئی۔ پہلے سوچا ممانی سے پوچھ لے، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد معیز اور مسرت بوا کھانے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ساتھ میں وقفے کے بعد کوئی بات بھی کر لیتے۔ ابھی کھانے کا زیادہ اہتمام نہیں کیا، سوچا رات میں کر لوں گی جب سب گھر ہوں گے۔ جب سے میز پر کھانا رکھا گیا تھا، مسرت نے 4تھی دفعہ یہ کہہ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں ممانی جان، ابھی صرف آرام کرنا چاہ رہا ہوں۔ معیز نے کھانا ختم کر کے نیپکن پلیٹ کے ساتھ رکھا اور مسرت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات ہے کیا؟ معیز کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسرت نے پوچھا۔ ممانی، وہ مجھے کار چاہیے تھی، یہاں کام کے سلسلے میں پورا شہر گھومنا پڑے گا، تو کسی رینٹا کار کمپنی کو آپ جانتی ہے تو مجھے بتا دے۔ مسرت اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ابھی چاہیے کیا؟ نہیں، شام تک ایک دوست سے ملنے جانا ہے، معیز نے جواب دیا۔ معیز، میری کار تو میرے یوز میں ہے، مجھے بوتیک جانا ہوتا ہے، اور دوسری گاڑی انیا کی ہے، اور وہ اور مومنہ اسی پر یونیورسٹی جاتی ہے۔ البتہ تمہارے ماموں کی گاڑی گیراج میں کھڑی ہے، میں اسے کبھی کبھار ہی یوز کر دیتی ہوں، تم جب تک یہاں ہو وہ یوز کر لو۔ انیا کو اس کا ماڈل پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے نئی لے لی۔ مسرت بوا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ تھینک یو ممانی، معیز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مائی پلیزر بیٹا، ویسے مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا، تمہاری امی اور ابو اور نمرا کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں، معیز نے جاتے ہوئے کہا۔
اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر اس کہانی میں کیا راز ہے، کون ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی جو سب پر حکم چلا رہا ہے، اور معیز کس کام سے یہاں آیا ہے، کیا معیز کی شادی مومنہ سے ہوگی، اور انیا کیا معاذ کے ساتھ کبھی خوش رہ پائے گی زمان کے ساتھ۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔